अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ और कौम लूत पे जो अज़ाब आया था उसकी वजह क्या थी, कुरान और हदीस के ज़रिए से इंशाल्लाह कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक भाई थे जिनका नाम जो है तफासिर के अंदर हारान आता है। उनके बेटे थे, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है भाई के बेटे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वीडियो के अंदर मैंने बताया कि जो है सिर्फ 3 लोग जो है इस्लाम लाए थे, ईमान वाले थे दुनिया के अंदर उस वक्त में, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी जो वाइफ थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को जो है सुदुम जो है, जो इलाका है आज जिसको सूडान कहते हैं, उसके करीब करीब जो है एक इलाके के अंदर जो है वहाँ पर भेजा गया था, जिस इलाका का नाम जो है तफसीर के अंदर गौर ज़खर आता है। ये सुडुम के पास है। तो उस जगह पे जो है वहाँ पर के जो लोगों पे दावत व तबलीग के लिए, समझाने के लिए भेजा गया था। और जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 3 फरिश्ते आए थे और जिसको उन्होंने जो है दावत के लिए पेश किया, फिर उन्होंने जो है वो नहीं खाया। फिर सारा अलैहिस्सलाम को जो है औलाद की बशारत, खुशखबरी दी और कहा कि जो है हम कौम लूत की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर जो है हम अजाब देने वाले हैं, तो यानी वहाँ की बस्ती को तबाह व बर्बाद करने वाले हैं। तब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, बहुत लंबी जो है वो बात है, तफसीर है कि मतलब अगर उसके अंदर जो है 400 लोग अगर ईमान वाले हैं तो क्या फिर भी अज़ाब आएगा? तो जो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं। बोले कि 40 लोग हैं, तो बोले कि नहीं। बोले कि अगर एक है, तो बोले कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि लूत अलैहिस्सलाम के सिवा वहाँ पर जो है कोई भी जो है ईमान वाला नहीं था। मतलब सारे के सारे जो लोग जो है फासिक और फाजिर थे। यहाँ तक कि जो उनकी वाइफ के बारे में भी तफसीर के अंदर आता है कि वो फासिक और फाजिरों का जो है साथ देते थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ। इसी वजह से जो है कहा गया कि नूह अलैहिस्सलाम की वाइफ और जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ भी जो है कल क़यामत के दिन जो है जहन्नम में डाले जाएंगी। यहाँ के जो बाशिंदे हैं ये जो है इंतहाई फासिक व फाजिर थे, यानी बिल्कुल शदीद तरीन काफिर जिसको कहते हैं, और इंतहाई बदफितरत वाले, यानी इंसान जो है अपनी फितरत में रहता है, ये बिल्कुल बदफितरत थे और बेहद जो है इनके अंदर जो किरदार की जो है गिरावट थी। यहाँ तक कि ये लोग जो है बुरे काम करने लगे, मर्दों से अपनी ख्वाहिशात को जो है पूरे करने लगे। और जो है ये दुनिया में सबसे पहले जो होमोसेक्सुअलिटी है, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जो सुडुम के अंदर जो है शुरू हुआ, जो कि कई जगह पे अभी आप देख सकते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के नाम पे लोग जो है मर्द और मर्द हजरात शादी करते हैं और जिनसानी ख्वाहिशात को पूरी करते हैं। ये जो है उसी दौर से जो है शुरू हुआ था। और अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि दुनिया के अंदर, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पहले पहले वक्त तक भी ये कहीं भी दुनिया के अंदर ऐसा अमल नहीं हुआ कि कोई मर्द अपने जो है मर्द से जो है जिनसानी ख्वाहिश को पूरी करे या अपने मर्द से जो है एक शादी करे। अब वो ये इसके साथ साथ में जो है वो इसके अलावा जो है उनके अंदर और भी बुराइयां पैदा होती थी। वो लोग जो है मालों को चुराया करते थे, या दूसरा कोई भी वहाँ से काफिला जाता था उसको आसानी से लूटते थे, यानी उसको बुराई नहीं लगता था। और ये जो लोग बेहयाई का जो काम करते हैं वो खुले आम करते थे, यानी ऐसा नहीं कि कोई छुप के जो है बुराई का काम किए हैं, नहीं, बल्कि जो है इसको उन्होंने बुराई कभी समझा ही नहीं। और सारे के सारे लोग जो बदफाइल करते थे, जो बुरा काम करते थे, वो ओपनली करते थे। इनके जो भी जश्न होते थे, इनके जितने भी फंक्शंस होते थे, उसके अंदर बुराई जो है ऐसी थी जैसे खुले आम थी, यानी छुप कर करने वाली कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि सारे के सारे बुरे काम करने वाले थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है सूरह अल अराफ के अंदर जो है बताता है, चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 80-84 के अंदर, और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त इन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। यानी पूरी इंसानियत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा बुरा काम किसी ने नहीं किया। यानी ख्वाहिशात नफसानी पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ शहवर रसानी करते हो।
تو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو، اور اس کی قوم سے اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ وہ بولے ان لوگوں کو، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر پتھراؤں کا مینہ برسایا، سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ اب قرآن کے اندر جو ہے الگ الگ مقامات میں الگ الگ جو ہے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس بات کو سمجھاتا ہے۔ میں آپ کو جو ہے پوری بات جو ہے سمجھانے کے لیے شارٹ ویڈیو بنانے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا تھا، اور قرآن کے ریفرنسز میں دے دوں گا تاکہ آپ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے بعد میں تفسیر کھوڑ کے آپ پڑھ لیں۔ بات یہ تھی کہ جو 3 فرشتے تھے وہ لوگ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ اس وقت میں لوط علیہ السلام جو ہے ایگریکلچر سے تو وہ کچھ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، اور جیسے ہی دیکھے کہ 3 مرد وہ بھی جو ہے بالکل اجنبی ہیں، وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ جو فرشتے گئے تھے وہ انسان کی شکل میں گئے تھے، اور انہوں نے منہ سے نکل گیا کہ جو ہے اے اللہ میں ان کو جو ہے کیسے یہاں پر پناہ دے سکتا ہوں، اپنے قوم سے میں کیسا بچا سکتا ہوں، یہ فکر جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ شروع ہو گئی۔ اب وہ لوط علیہ السلام جو ہے ان کو کہنے لگے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں؟ اب لوط علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر میں ایز اے مہمان رہنا چاہتے ہیں، یعنی ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام جو ہے منع بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو یہاں کا سچویشن بھی پتا تھا، تو وہ جو ہے کہنے لگے کہ چلے پہلے آپ چلیے، ہم اپنے گھر اب چلتے ہیں۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ 3 فرشتے جو کہ انسان کی شکل میں تھے لے کے چلنے لگے، اور جو ہے باتوں میں انہوں نے کہنے لگے کہ جو ہے میری جو قوم ہے یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ بری ہے، اگر کوئی اجنبی مردوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہرگز نہیں چھوڑتے ہیں، ان سے برا فعل کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک بد دعا بھی جو ہے ان سے جو ہے لوط علیہ السلام کی زبان سے نکلنے لگی۔ اب فرشتے بھی یہی چاہتے تھے کہ پیغمبر کلیئرلی ڈکلیئر کریں، کیونکہ جو ہے اس سے کچھ دن کے پہلے لوط علیہ السلام نے خود جو ہے اللہ سے جو ہے دعا کی تھی کہ یہ جو اتنی بدفعال ہو چکی ہے کہ اس کو جو ہے برباد کر دے اور غارت کر دے، تو قبول کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا فرشتوں کو بھیجا تھا، اور فرشتے بھی جو اس کو ایک مرتبہ جو ہے ری چیک اپ جو اس کو کہتے ہیں، وہ خود چاہتے تھے کہ اس پیغمبر جو اتنے سارے سال اس قوم پہ جو محنت کیا ہے اس کی زبان سے سننا چاہتے تھے کہ جو ہے یہ برے فعل کرنے والے ان پہ عذاب چاہیے۔ اب جو ہے آگے بڑھنے لگے۔ اب جو نوجوان دیکھے وہاں کے جو لوگ تھے وہ دوڑتے ہوئے جو ہے جسے پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس 3 اجنبی جو ہے مرد آئے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، تو وہ دوڑ کے آنے لگے۔ تو جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے دیکھیے اللہ کی پناہ، دیکھیے کہ جو ہے اللہ سے ڈرو، یہ جو ہے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، کم از کم جو ہے ان کو تم چھوڑ دو، اور جو ہے تم جو ان سے بدفعال مت کرو۔ تو وہ جو ہے لوگ کہنے لگے کہ جو ہے تم بہت ہی زیادہ جو ہے نیک بننا چاہتے ہو اور پاک باز بننا چاہتے ہو، تو تم یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے۔ بولے کہ جو ہے دیکھو تمہارے لیے میری قوم کی جو ہے میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو، تم ان سے جو ہے اپنی جو ضرورتیں پوری کرو، یعنی کیونکہ جو ہے ظاہر سے بات ہے پیغمبر ایز اے باپ رہتا ہے ہر قوم کا، تو جتنی بھی قوم کی جو ہے بیٹیاں ہیں وہ خود جو ہے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اپنی جو قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان سے تم نکاح کرو، ان سے تم اپنے جو ہے جنسانی خواہشات کو تم پوری کرو، تم مردوں سے جو کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا۔ تو جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے اے لوط تم جانتے ہو کہ ہمیں کیا چاہیے، یعنی تم جان بوجھ کے ہم کہہ رہے ہو کہ عورتوں سے جو ہے شہوت رسانی کرنے کے لیے تمہیں پتہ ہے کہ ہم کس کو چاہتے ہیں اور تم ہمیں کیا دینا چاہتے ہو، اور تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑا پریشان ہو گئے، اور لوط علیہ السلام جو ہے اپنے کیسے اس طریقے سے اپنے مہمانوں کو بچانا ہے۔ جب ان کی پریشانی انہوں نے دیکھا، جب فرشتوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ڈر اور خوف آ گیا ہے لوط علیہ السلام کو، تب جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے فرشتے ان کو جا کے کہنے لگے کہ ہم جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم آپ کے قوم کے اوپر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، ان کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ یہاں سے آپ نکل جائیے۔ اور جو ہے رات میں یہاں سے، کیونکہ جب اس وقت جب آئے تھے وہ 3 فرشتے مردوں کی شکل میں، اس وقت جو ہے سورج ڈھل رہا تھا، یعنی مغرب کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ یہاں سے نکل جائیے، اور جو ہے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، یعنی جب آواز آئے گی قوم کی یا جو ہے جو بھی ان پہ عذاب آتا رہے گا، تو اس وقت میں جو آوازیں آئیں گی
تو اس وقت بھی آپ کو پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے، بغیر پلٹے ہوئے جانا ہے۔ یہ ایک طرف سے ایک شرط تھی کہ فرشتوں کی کہ جو بھی پلٹ کے دیکھے گا اس میں جو ہے ان میں سے ہو جائے گا۔ تب جو ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب لوط علیہ السلام کے قوم میں صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کے علاوہ کوئی جو ہے قبول نہیں کیا تھا اسلام، اور سارے کے سارے بدکار تھی۔ اور ان کی جو بیوی تھی وہ جو ہے تھوڑا اسپائی کا کام کرتی تھی، یعنی جاسوسی کا کام کرتی تھی۔ اگر کوئی بھی قوم کے اندر کوئی اجنبی جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو ملنے کے لیے بھی آتا تھا تو وہ لوگ، ان کی جو بیوی ہے وہ مردوں کو کہہ دیتی کہ کوئی نیا لڑکا آیا ہے یہاں پر، تو وہ لوگ زبردستی اس لڑکے کو لے کے جاتے اور اس کے ساتھ جو ہے نعوذ باللہ غلط کام کرتے۔ تو یہ جو ہے بار بار جو ہے کیونکہ ہو چکا تھا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ لوط علیہ السلام بہت زیادہ ڈر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی جو وائف کو جو ہے ایز اے بدکار کہا۔ اچھا، بدکار کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مردوں کے ساتھ جا کے جو ہے غلط کام کیے ہوں یا غلط فعل کیے ہوں، کیونکہ کوئی بھی پیغمبر کی بیوی اس طریقے سے نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پروٹیکشن کو دیا تھا۔ بٹ یہ تھا کہ وہ عورت جا کے انفارم کرتی تھی، جا کے ان کے قوم کو انفارم کرتی تھی، اگر کوئی نیا جو ہے کوئی گیسٹ وغیرہ آیا ہے، لڑکا وغیرہ آیا ہے، وہ لوگ جو ہے وہ پکڑ کے لے کے جا کے پھر اس سے بدفعال کرتے تھے۔ اب جو ہے لوط علیہ السلام جو ہے اپنی جو بھی 2 بیٹیاں تھیں ان کو لے کے گھر سے نکلے، اور جو ہے ظاہر سے بات ہے کہ ایک تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے ان کی وائف بھی تھی، اور ایک تفسیر کے اندر آتا ہے کہ وائف کو نہیں لے کے گئے تھے، اور ایک تفسیر کے اندر آتا ہے کہ وائف ساتھ میں تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے قوم کی آواز سنی تو انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، اور جیسے ہی پلٹ کے دیکھا تو جو ہے ایک پتھر جو ہے ان کے اوپر آ کے گرا، اور جو ہے وہ بالکل وہیں پر جو ہے ختم ہو گئی۔ یعنی وہ عورت کہنے لگی کہ اے میری قوم کے لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، کیوں ایسی آواز آ رہے ہیں؟ تو ایک پتھر نکلا اور اس کے اوپر آ کے گرا۔ اب خیر پوری بات وہی ہے، کیونکہ جو ہے ظاہر سے بات ہے کہ مطلب حکم یہ تھا کہ پلٹ کے نہ دیکھیں، اور جیسے ہی انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی اس کے اندر، اس عذاب کے اندر شامل کر لیا۔ اب عذاب کیسے آیا؟ عذاب کیسا آیا کہ جیسے ہی جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیج دیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ آپ جائیے، تو وہاں سے ہٹ کے جو ہے وہ قوم کے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ جو ہے ہمیں ان لوگوں کو چاہیے، مرد ہمیں چاہیے ساتھ میں کہ ان سے ہمیں برا فعل کریں گے، تو جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے ایک پر سے جو ہے ان کو تھوڑا سا ایک کروٹ مارتے ہیں، جس کے وجہ سے جو ہے ان کی آنکھوں کی جو روشنی جو ہے ختم ہو جاتی ہے یا بالکل دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ القمر چیپٹر نمبر 54 آیت نمبر 37-38 کے اندر، اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکو، اور صبح سویرے ہی اٹل عذاب آنے والا ہے۔ تقریباً قوم کے بارے میں میں نے بتایا کہ چاہے وہ قوم سمود ہو، چاہے جو ہے ہود علیہ السلام کی جو قوم ہو، لوط علیہ السلام، یہ لوگوں کو جو ہے صبح سویرے ہی جو ہے عذاب آیا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو ہے میں نے نمرود کے بارے میں بولا کہ صبح سویرے ہی جو ہے مچھر آ کے اس کو مارے تھے، تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وارننگ تھی کہ رات میں جو ہے انہوں نے ایک یہ مارا تو یہ لوگ اندھے ہو گئے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب جبرائیل علیہ السلام جو ہے اپنا ایک پر کے ذریعے سے اس زمین کو اٹھائے، اور جو ہے پورا اس زمین کو اٹھایا، اتنا دور اٹھایا، اور پھر دور سے لے کے پھر واپس اس زمین پہ مارا، اس سے پوری جو ہے زمین پلٹ گئی، یہاں تک کہ جو ہے اتنا زور سے اٹھایا کہ وہاں کے جو ہے جتنے بھی جانور تھے، اور جو ہے جتنے خاص کر بتایا جائے کہ بکری اور جو ہے جو مرغا وغیرہ جو ہیں ان کی آوازیں جو ہے سنائی دینے لگی، اور پھر اس کو اٹھا کے جو ہے پٹا دیا، جانوروں کے ساتھ میں اور انسانوں کے ساتھ میں کمپلیٹ جو ہے نست نابود ہو گئے۔ اس کے پہلے ایک عذاب آیا، وہ یہ تھا کہ جو ہے ہر ایک انسان کا نام کا پتھر لکھا ہوا تھا، یعنی یہ پتھر کس پہ جا کے گرنا ہے اس کا نام لکھا ہوا تھا اس پتھر پہ، جیسا کہ قرآن کے اندر آپ کئی جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ ہود ہے چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 69-83، اس کے اندر آپ کافی ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لوط علیہ السلام کے قوم کو جو ہے کس طریقے سے عذاب آیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے جو ہے ریفرنسز میں دے سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو پتھر تھے، ایسا نہیں تھا کہ مطلب جو ہے ایک جنرل ایک بارش ہو گئی پتھروں کی اور جو ہے اس پتھر میں جو ہے سب لوگ مر گئے، نہیں، بلکہ ایک ایسی بارش ہوئی جو پتھروں کی بارش تھی، اور ہر ایک گنہگار شخص تھا اس قوم کا۔ تقریباً 3 گاؤں آتے ہیں وہاں پر تفسیر کے اندر
کہ اسی علاقے کے 3 گاؤں تھے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام جا کے محنت کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور بے حیائی سے توبہ کرنے کی دعوت دی، اور وہ جو لوگ جو ہے غلط کام کرتے ہیں جیسے لوٹتے ہیں وغیرہ، اس کی جو ہے انہوں نے دعوت دی۔ یہ جو ہے تفسیر کے اندر بہت سی جگہ آتا ہے، سورہ عنکبوت ہے چیپٹر نمبر 29 آیت نمبر 31 32، بہت سی جگہ پہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سورہ ہود ہے چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 77، بہت جگہ پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ لوط علیہ السلام سمجھنے لگے کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کو لگا کہ آج بہت بڑا تکلیف کا دن مجھے اس وجہ سے ہونے والا ہے کہ میں کیسے یہ لوگوں کو میں بچا سکتا ہوں، بٹ فائنلی وہی جو فرشتے جو ہے ان کو نست و نابود کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اور جو ہے ایک ایک پتھر، یہی جو پتھر کے اوپر نام لکھا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہے وائف کا، جو جیسے ہی وہ پلٹ کے دیکھی قوم کی طرف، ایک پتھر ان پہ آ کے گرا، وہ بھی جو ہے عذاب آنے میں بھی شامل ہو گئی۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہاں پر یہ بھی ہے کہ آج جو بے حیائی ہے، جو بالی ووڈ موویز اور ہالی ووڈ موویز کے اندر جو ہومو سیکشوالٹی اوپن ہے، بہت سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی بڑے بڑے فلم سٹارز ہیں جن کو ہم سٹارز کہتے ہیں، وہ لوگ ایوارڈ فنکشنز میں وغیرہ جو ہے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ مطلب ایک دوسرے کو جو ہے کس کرنا، مرد کس کرنا، اور جو ہے اس طریقے سے ایک انڈائریکٹلی جو ہے باتیں کرنا ہومو سیکشوالٹی کی۔ اور ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہے باقاعدہ جو ہے کچھ مرد جو ہے کیرلا کے اندر اور کچھ مرد جو ہے فارن کنٹریز کے اندر شادی کر رہے ہیں۔ یہ سب جو ہے شریعت کے اندر ناجائز ہے، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے بڑا عذاب آنے والا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ مطلب اس طریقے سے تو جو ہے عذاب آئے گا نہیں، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ جنرلائز